अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। दरस तफसीर में पहले पारे के मुंतखब हिस्सों से तफसीर बयान की जा रही है। सूरह बकरा आयत नंबर 8 से चंद आयतों की तफसीर सुनना है। यहाँ से मुनाफिकीन का तस्करा है। इससे पहले सूरत के आगाज़ में मुत्तकीन के सिफ़ात बयान हुए, परहेज़गारों के सिफ़ात। फिर 2 आयतों में कुफ़ार के मुताल्लिक़ बयान हुआ कि वो ईमान लाने वाले नहीं हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी है। कुछ मखसूस किस्म के वो कुफ़ार थे। अब यहाँ आयत नंबर 8 से मुनाफिकीन के बारे में बयान हो रहा है। मुनाफिक किसको कहते हैं, पहले आम अंदाज में समझ लीजिए। जिसका ज़ाहिर बातिन के मुताबिक ना, ज़ाहिर कुछ है और बातिन कुछ है, बाहर कुछ है और अंदर कुछ है, इसी को कहते हैं निफाक और मुनाफिकत। हुजूर के ज़माने में जो मुनाफिक थे वो ज़ाहिर ये करते थे कि हम ईमान ला चुके हैं, लेकिन वो ईमान लाए हुए नहीं थे, उनके दिल में कुफ्र था। तो बातिन में कुफ्र है और ईमान जाहिर कर रहे हैं, तो जाहिर बातिन एक नहीं हुआ, इसी को निफाक कहते हैं। और ईमान सिर्फ ज़बान से बोलने का नाम नहीं है, दिल से तस्दीक भी होना चाहिए। दिल से तस्दीक हो फिर ज़बान से इकरार हो तो वो ईमान है। दिल में तस्दीक ही नहीं है और मुसलमानों को धोखा देने के लिए अपने आप को ईमान वाला कहे तो ये कहने से मोमिन नहीं हो जाएगा। आयत करीमा देखिए, व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। और आमियों में से कोई कहता है कि मान चुके हम लोग अल्लाह को और पिछले दिन को, यानी क़यामत के दिन, हालांकि नहीं है वो मानने वालों से। देखिए, ज़बान से कलमा पढ़ना काफ़ी नहीं होता ईमान वाला होने के लिए। यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं कुछ लोग, क्या कहते हैं, आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर, हम अल्लाह पर ईमान लाए और आखिरी दिन पर, यानी वो गोया कलमा पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके कलमा पढ़ने के बावजूद कुरान ये कह रहा है, ये फतवा दे रहा है, वमा हुम बिमुमिनीन, वो मोमिन नहीं है यानी काफिर है। ये कुफ्र का फतवा है, वमा हुम बिमुमिनीन, वो मोमिन नहीं है। तो ज़बान से अपने आप को ईमान वाला बोलने वालों को ही कुरान कह रहा है वो मोमिन नहीं है, बल्कि क्या है, युखादिऊन अल्लाह वल्लदीना आमनू वमा यखदऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। धोखा देना चाहते हैं अल्लाह को और मुसलमानों को, और वो धोखा नहीं देते मगर अपने आप को, वो खुद को धोखा दे रहे हैं। वो ना अल्लाह को धोखा दे सकते हैं, ना मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं, हकीकतन खुद को धोखा दे रहे हैं। और ये जो खुद को धोखा दे रहे हैं ये महसूस नहीं करते। फी कुलूबिहिम मरदुन, उनके दिलों में बीमारी है। फज़ादहुमुल्लाहु मरदा, तो बढ़ने दिया उन्हें अल्लाह ने बीमारी में। वलहुम आज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यकज़िबून, और उन्हीं के लिए अजाब है दुख वाला, यानी तकलीफ देने वाला, कि वो झूठ बोलते थे।
جھوٹ یہی بولتے تھے وہ مسلمان نہیں تھے لیکن خود کو مسلمان کہتے تھے. حضور کے زمانے میں جو منافق تھے وہ جب کفار اور مشرکین سے ملتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، یعنی تم جو مذہب مانتے ہو ہم بھی وہی مذہب مانتے ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں. اور مسلمانوں کو ہم جو بولتے ہیں ہم مسلمان ہیں وہ ہم ان سے مذاق کرتے ہیں. تو انہوں نے یہ جو کہا تھا ہم تمہارے ساتھ ہیں، کفار اور مشرکین سے وہ کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں مذہب میں، دین میں، یعنی تمہارے دین پر ہیں، تمہارے مذہب پر ہیں. یہ ان کے کفر کا اقرار ہے. اور جب کوئی آدمی کلمہ بھی پڑھے، خود کو مسلمان بھی کہے اور زبان سے کفر بھی بکے تو اسے کافر ہی کہا جاتا ہے. اس کی مثال آپ یہاں انہی آیتوں میں دیکھ لیجئے. یہاں انہی لوگوں کو کافر کہا گیا ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے مگر وہ کافروں کے پاس جاتے تھے تو کفریہ الفاظ بولتے تھے، تو ان کو کہا گیا کہ مومن نہیں ہے تو کافر ہیں. تو دیکھیے آگے کی آیت میں، آگے ایک آیت میں بیان ہو رہا ہے جب مسلمانوں سے ملے تو بولے ہم ایمان لا چکے، اور جب اکیلے ہوئے اپنے شیطانوں کے پاس یعنی کافروں کے پاس، سرداروں کے پاس کہنے لگے بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں. کافروں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم تمہارے ساتھ ہیں، بس ہم تو ہنسی مذاق کرنے والے ہیں. یہ جو انہوں نے انا معکم کہا کافروں سے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہی ان کا کفر ہے. آگے بیان کیا جا رہا ہے اللہ یستہزئ بہم، اللہ خود ذلیل کرتا ہے انہیں اور ڈھیل دیتا ہے انہیں کہ اپنی سرکشی میں پھٹکتے رہیں. اب اس کے تحت جو مختصر تشریح ہے آپ اس کو سنیے، پھر منافقت کے بارے میں کچھ باتیں بیان کروں گا، آج کے دور میں منافق پائے جاتے ہیں یا نہیں اس سلسلے میں. تو پہلے آیت نمبر 8 کے تحت کیا ہے اسے سن لیجئے. اور جاہلوں عامیوں میں سے جو سوجھ بوجھ نہیں رکھتے، کوئی مثلا عبداللہ ابن ابی اور جد بن قیس اور دیگر بکتے رہتے ہیں اور یہ زبان سے کہتے ہیں کہ مان تو چکے ہم لوگ اللہ کو، اس پر ایمان لے آئے اور پچھلے دن کو قیامت پر بھی ایمان لا چکے. حالانکہ سچ یہ ہے کہ نہیں ہے وہ ماننے والوں سے. ماننا دل کا کام ہے، زبان کا نہیں. جو ان کی زبان پر ہے اس کا دل میں کوئی اثر ہی نہیں ہے. تو ماننے والے تو نہیں ہوئے، ماننا تو دل سے ہوتا ہے، دل میں تو ان کے کفر تھا. وہ تو بس دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو اور سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے رسول پاک کو دھوکہ دے دیا تو بس اللہ کو دھوکہ دیا، اور مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. صدیق اکبر، فاروق اعظم اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. اور واقعہ یہ ہے، سچ یہ ہے کہ وہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو اپنے فریب میں خود ہی پھنسے ہیں اور نہایت درجے کے احمق ہیں کہ وہ اس کو محسوس ہی نہیں کرتے کہ اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے. اس سے ان کی دل کی باتیں کیسے چھپ سکتی ہیں؟ اپنے پیغمبروں کو اس نے ان کے دلوں کے خطرے سے آگاہ کر رکھا ہے، تو وہ رسول کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتے. اللہ نے رسول کو بتا دیا ہے تو انہیں بھی کیا دھوکہ ہو سکتا ہے؟ تو نہ اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، وہ تو عالم الغیب والشہادہ ہے، ہر چھپی ہوئی چیز کو جانتا ہے، کھلی ہوئی چیز کو بھی جانتا ہے. اور اللہ کے رسول کو بھی کیسا دھوکہ دے سکتے ہیں؟ کیونکہ اللہ جو عالم الغیب والشہادہ ہے اس نے نبی کو بتا دیا ہے. رہ گئے مسلمان، تو مسلمانوں کو بھی کیسے دھوکہ دے سکتے ہیں کہ ان کے رسول نے ان کو بتا دیا ہے کون مومن ہے کون منافق. تو مسلمانوں کو ان کے رسول نے ان کا سارا حال بتا دیا ہے، تو جب وہ کچھ چھپا ڈھکا رکھتے نہیں تو دھوکہ کس کو دیں گے؟ خود دھوکے میں ہے کہ ہم کو کوئی پہچانتا نہیں، تو یہ خود دھوکے میں ہے. بات یہ ہے کہ ان کے دلوں میں کفر و نفاق کی بیماری ہے،
जन्म से, तो बढ़ने दिया उन्हें अल्लाह ने उनके जी भर बीमारी में कि बीमार रहना ही चाहते हैं, बीमार ही रहना चाहते हैं, निफाक और कुफ्र की ही बीमारी में रहना चाहते, तो अल्लाह ने उन्हें ढील दी तो खूब बीमार रहें। और उन्हीं जैसों के लिए खुदा का अजाब है। कैसा अजाब? कि दुख वाला, दर्दनाक। ये सज़ा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो झूठ बोलते रहते थे और बिल्कुल गलत अपने आप को मुसलमान कहते थे। अच्छा, आप देखिए, और जब भी कहा गया उनके भले को कि ना फसाद डालो ज़मीन में, बोले कि हम ही तो दुरुस्ती करने वाले हैं। उनसे जब कहा गया कि फसाद मत फैलाओ, तो वो कहते हैं कि हम तो इस्लाह कर रहे हैं, फसाद कहाँ फैला, अच्छा काम कर रहे हैं, दीन का काम कर रहे हैं। तो जब भी कहा गया यहूदियों वगैरह से उन्हीं के भले को कि अमन व अमान से रहें, कि ना फसाद डालो अपनी ज़मीन में और आबादी में, तो जवाब में बोले कि हम ही तो अमन के हामी और लीडर और वतन की दुरुस्ती करने वाले हैं। सुन लो, बेशक वही फसादी हैं, लेकिन वो महसूस नहीं करते। खबरदार, सुन लो कि बेशक वही और सिर्फ वही फसादी हैं, गड़बड़ मचाते रहते हैं, लेकिन वो महसूस नहीं करते, सूझबूझ बिल्कुल नहीं रखते। जानवर क्या पत्थर की तरह बेहिस महज हैं। और जब भी कहा गया उनके भले को कि मान जाओ जैसा मान चुके सब लोग, यानी लोग जैसे ईमान लाए तुम भी ईमान लाओ, बोले क्या हम माने जैसा कि माना है बेवकूफ़ों ने? सुन रखो कि बिलाशुबा वही बेवकूफ़ हैं, लेकिन नादानी करते हैं। उनसे कहा गया कि देखो, सहाबा किराम की तरफ इशारा करके कि ये लोग मुसलमान हुए हैं, तुम भी मुसलमान हो जाओ। तो उन्होंने कहा कि ये लोग बेवकूफ़ हैं, हम थोड़ी बेवकूफ़ हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है ये खुद बेवकूफ़ हैं, इनको एहसास नहीं अपनी बेवकूफ़ी का। और जब भी कहा गया और समझाया गया उनके भले को कि अल्लाह के अजाब से बच जाएं, कि अब तुम भी मान जाओ, ईमान कबूल कर लो जैसा मान चुके अब्दुल्लाह इब्न सलाम और उनके साथी सब लोग, तो जवाब में बोले कि क्या हम माने, ईमान ले आए उसी तरह जैसा कि माना है इन सब बेवकूफ़ों ने। अक्ल इल्म वालों को बेवकूफ़ करार दे रहे हैं। कान खोल कर सुन रखो कि बिलाशुबा वही और हाँ वही बेवकूफ़ और अहमक हैं, लेकिन वो खुद ही नादानी करते हैं और अपनी जहालत दिखाते हैं। और जब काब बिन अशरफ, अबू बुरदा असलमी, इब्न सवाद शामी, अब्दार जहमी और औफ बिन आमिरी वगैरह मुनाफिकीन मिले, ये मुनाफिकीन के नाम हैं, ये मुनाफिकीन मिले किससे? सिद्दीक़ अकबर, फ़ारूक़ आज़म, अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हुम वगैरह सहाबा से, मुसलमानों को, और कहने लगे कि हमारे भाई आप तो सिद्दीक़ हैं, पैगंबर इस्लाम के यार गार, बड़ी शान वाले हैं, क्या कहना है उमर का, फारूक हैं, कुफ्र कुफ़ार से बेजार हैं, अल्लाह अल्लाह, अली शेर खुदा हैं, हैदर कर्रार हैं, और अली मुर्तज़ा के कहने पर कि तुम भी वाकई मुसलमान हो जाओ, बोले हम तो सच्चाई के साथ ईमान ला चुके, हमारे और आपके ईमान में कोई फ़र्क नहीं। ये ईमान वालों से बोल रहे हैं मुनाफिकीन, हमारे आपके ईमान में कोई फ़र्क नहीं, हम भी ईमान वाले हैं। और जब वही मुनाफिकीन अकेले हुए और तन्हाई में अपने शैतानों शरीर सरदारों के पास पहुंचे, तो कहने लगे कि हमारी इन बातों से तुम असर न लो, तुम खूब जानते हो कि बेशक हम तुम्हारे ही साथ हैं, तो वहाँ जो हम बोल रहे हैं उसका असर मत लो, हम तो हकीकतन आपके साथ और हमेशा के साथी हैं, तुमको हमारी मजाक की आदत मालूम है, मुसलमानों से हम मजाक कर रहे हैं। मुसलमानों से जो बातें हुई है उसमें बस हम तो उनसे अपनी आदत के मुआफिक हंसी मजाक करने वाले हैं, और जो कुछ कहा मजाक में कहा। ये लोग समझते हैं कि हंसी मजाक करके मुसलमानों को जलील कर रहे हैं, हालांकि अल्लाह खुद जलील करता है उन्हें कि दुनिया में मस्खरे कहलाए और आखिरत में मुसलमानों की जन्नत देख देख कर जलील हों। और अल्लाह हंसी मजाक नहीं करने देता, बल्कि ढील देता है उन्हें कि अपनी बदज़बानी, छेड़छाड़ और सरकशी में भटकते रहें और अपनी जिल्लत का सामान ज़्यादा से ज़्यादा जमा करते रहें। जब तक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम मक्का मुकर्रमा में थे, वहाँ कोई मुनाफिक नहीं था। हिजरत के बाद मदीना मुनव्वरा में मुनाफिकीन पैदा हुए, यहाँ सब खुले काफिर थे। और दरअसल आप गौर कीजिए, मुनाफिक कब पैदा होते हैं? जब कोई जमात कुछ ताकत हासिल कर लेती है, तो कुछ लोग निफाक के भेस में उनके पास वो राज लेने के लिए आते हैं। तो मुसलमान जब तक
مکہ میں تھے، کمزور سمجھے جا رہے تھے، وہاں جو تھا ان کا کھلا دشمن تھا. تو جو کمزور ہے اس کے پاس کیا منافقت، اس کے پاس کیا لیپپ ہوتی، وہاں تو سیدھے دشمنی ہوتی ہے. جو ذرا طاقتور ہو جاتا ہے اسی کے پاس لوگ منافقت کرنے کے لیے جاتے. تو جب تک مکہ میں مسلمان تھے تو مکہ مکرمہ میں ستایا جا رہا تھا مسلمانوں کو، تو وہاں کس کو کیا ضرورت تھی منافقت کرنے کی مسلمانوں سے؟ وہاں تو سب کھلم کھلا بولتے تھے تم غلط ہو، ہم اپنے مذہب پر ہیں، اور مارتے تھے مسلمانوں کو، کھلم کھلا وہاں کفر کرتے. لیکن جب ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں مسلمانوں کو ایک ٹھکانہ مل گیا، وہاں انصار پیدا ہو گئے اور وہاں سے ان کی طاقت بڑھنے لگی، تو اب کوئی جماعت جب مضبوط ہو جائے تو اب کچھ منافق پیدا ہوتے ہیں کہ اب کھلم کھلا دشمنی کر کے تو پھر جھگڑا ہی ہو سکتا ہے، لڑائی ہو سکتی ہے اور ہاتھا پائی ہو سکتی ہے. گھلنا ملنا ہے، اندر گھسنا ہے، راز کی باتیں جاننا ہے، تو پھر منافق ہی بننا پڑتا ہے کہ میں آپ کا آدمی ہوں، آپ کا آدمی ہوں کہہ کر گھس جاتے ہیں کہیں بھی. تو مسلمانوں کی جب طاقت بن گئی مدینہ منورہ میں تو یہ لوگ دیکھیں کہ اب مسلمانوں کو مارا نہیں جا سکتا، ظلم نہیں کیا جا سکتا، ان کی بھی اپنی طاقت بن گئی ہے. مدینہ منورہ میں مدینے کے لوگ ان کے انصار بن گئے ہیں اور ان کا معاہدہ یہودیوں سے ہو گیا ہے، تو اب تو کھلم کھلا ان کو کچھ نہیں کر سکتے. تو اب منافق وہاں آنے لگے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں. تو اس طرح ان کو کیا موقع ملے گا؟ ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے کا، راز جاننے کا، کیا پلان بن رہا ہے، کیا باتیں ہو رہی ہے، یہ سب جانیں گے اور جا کر کفار کو بتائیں گے. تو یہ بکاؤ لوگ ہیں. تو ادھر آ کر مسلمانوں سے بھی دوستی، ادھر کفار و مشرکین سے بھی. تو یہ منافقین تھے. لیکن یہ منافقین ایک عرصے تک مسلمانوں کے درمیان رہے اور انہوں نے نقصان بھی پہنچایا مسلمانوں کو. لیکن شروع میں اللہ رسول کی حکمت جو بھی رہی ہو، ان کو برداشت کیا گیا، ان کو برداشت کیا گیا. اس وقت حکمتیں تھیں ایسی کہ منافقوں کو برداشت کیا گیا، کیونکہ کوئی منافق کو اگر مارا جاتا تو لوگ یہی کہتے کہ کلمہ پڑھنے والے کو بھی مار رہے ہیں. تو لوگ کیسے کلمہ پڑھتے، کیسے مسلمان بنتے؟ لوگوں میں غلط فہمی پھیلتی کہ جب مسلمانوں کو یقین آئے گا ہم واقعی اندر سے مسلمان ہو گئے ہیں تب مانیں گے، اس سے پہلے ہم کو مار دیں گے. تو جو لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں تو غلط فہمی کا شکار ہو جائیں گے کہ بھئی مدینے میں کچھ لوگ کلمہ بھی پڑھ رہے تھے، نماز بھی پڑھ رہے تھے، مسلمانوں کے ساتھ بھی تھے، پھر بھی ان کو مارا گیا. تو عرب میں کیا میسج جاتا کہ مسلمانوں کو بھی شک شبے کی بنیاد پہ مارا جا رہا ہے. یہ افواہ پھیل جاتی ہے اور لوگ یہ افواہ پھیلاتے، دیکھو مسلمان بن کے بھی بچ نہیں سکتے، تھوڑا بہت شک ہوا، کچھ گڑبڑ ہوئی تو تمہاری گردن اڑائی جائے. یہ حکمت تھی کہ منافقین کو شروع میں برداشت کیا گیا کہ منافقین کے خلاف کوئی کارروائی کرنے سے کفار یہ غلط فہمی نہ پھیلا دیں کہ خود مسلمان بھی بنو تو بھی یہ لوگ بھروسہ نہیں کرتے اور اس کو اپنا نہیں سمجھتے، اپنے پاس نہیں لیتے، بلکہ اس کی جان بھی خطرے میں آ جاتی ہے. ایسا نہ ہو اس لیے منافقین کو برداشت کیا گیا. معلوم تھا یہ منافق ہے لیکن برداشت کیا گیا. ہاں بعد میں جب ان کی شرارتیں حد سے زیادہ ہو گئی تو پھر اس کے بعد لوگوں کو بھی معلوم ہو گیا کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں. غیر مسلموں کو بھی، عام قسم کے غیر مسلموں کو بھی معلوم ہو گیا کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں. جب اس طریقے سے ان لوگوں کا نفاق باہر آ گیا اس کے بعد ان کو باضابطہ مسلمانوں کے اندر سے نکال کر پھینک دیا گیا. تو منافق حضور کے زمانے میں اس طرح کے تھے. ایک بہت بڑا سوال اس مقام پر یہ قائم ہوتا ہے کہ آج کے زمانے میں بھی منافقین ہے یا نہیں. تو مفسرین کو آپ پڑھیں گے، محدثین کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ منافق ایک ہی قسم کا نہیں ہوتا ہے، منافق کئی قسم کے ہوتے ہیں. یہ جو یہاں آیتوں میں جن منافقین کی بات ہو رہی ہے حضور کے زمانے کے، وہ بھی منافقین کی ایک قسم تھی. ان کے علاوہ بھی منافقین کی کئی قسمیں ہیں، وہ قسمیں آج بھی پائی جاتی ہیں. جو منافق ہے یا تو عقیدے کے لحاظ سے ہے یا عمل کے لحاظ سے. تو بعض وقت
عقیدے کے لحاظ سے کسی کو منافق کہا جاتا ہے. جیسے کوئی بدعقیدہ ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ تو اپنے آپ کو کہتا ہے تو میں تو مومن ہوں, سچا مومن ہوں, اچھے عقیدے والا ہوں, لیکن اندر تو بدعقیدگی ہے. تو ظاہر اور باطن تو خلاف ہوا نا, اگرچہ اس کو شعور نہ ہو کہ میں غلط بول رہا ہوں, لیکن حقیقتاً تو ہے اختلاف ظاہر باطن کا. تو گویا منافق کا لفظ اس کے اوپر بھی صادق آتا ہے, اس کا بھی ظاہر و باطن یکساں نہیں ہے. یہ جو حضور کے زمانے کے منافق ہیں ان کو تو معلوم تھا میں جو بول رہا ہوں اندر وہ نہیں ہے, لیکن یہ جو بدعقیدہ جن کو ہم منافق کہتے ہیں اس میں بہت سو کو معلوم ہی نہیں ہوتا. وہ سمجھتے ہیں اندر کی بدعقیدگی کا انہیں احساس نہیں ہوتا. وہ سمجھتے ہیں میں اپنے آپ کو کامل ایمان والا کہہ رہا ہوں اور اندر سے بھی میں ایمان والا ہوں, لیکن اندر کی بدعقیدگی کا, ایمان کے نقصان کا اسے احساس نہیں ہوتا. لیکن ہے منافق وہ بھی, منافق کی ایک قسم وہ بھی ہے. اور بعض عمل کے اعتبار سے منافق, یعنی حدیث شریف میں جھوٹ بولنے والے کو منافق کہا گیا, وعدہ خلافی کرنے والے کو منافق کہا گیا, اور امانت میں خیانت کرنے والے کو. ان میں بھی یہی ہوتا ہے, اندر کچھ باہر کچھ ہوتا ہے. کیونکہ جو جھوٹ بول رہا ہے وہ جو بول رہا ہے وہ دل میں نہیں ہے, وہ دل میں تو کچھ اور ہے, بول کچھ اور رہا ہے. تو ظاہر باطن کا اختلاف ہوا نا. وعدہ خلافی کرنے والے میں بھی یہی ہے, سامنے بول رہا ہے کہ ہاں میں آؤں گا, کل آؤں گا, دل میں ہے کہ نہیں آنا ہے. تو ظاہر باطن کا اختلاف ہوا نا. ایسے امانت میں خیانت کرنے میں بھی اس کو معلوم ہے کہ وہ خیانت کر چکا ہے, لیکن بولتا ہے میں خیانت نہیں کیا ہوں, اور سامنے والے کو بولتا ہے میرے پاس رکھو میں خیانت نہیں کروں گا, حالانکہ دل میں ارادہ ہے رکھنے کے بعد خیانت کروں گا. تو ظاہر باطن کا اختلاف ہے. تو یہ اعمال کے اعتبار سے ان کو منافق کہا جاتا ہے. تو جھوٹ بولنے والے کو بھی منافق کہا گیا ہے, وعدہ خلافی کرنے والے کو بھی منافق کہا گیا ہے. اس طرح کئی ایک گناہ ہیں جس کے کرنے والے کو منافق کہا گیا ہے, وہ عمل کے اعتبار سے. اور کوئی بدعقیدہ ہے تو اس کو بھی منافق کہا جاتا ہے. اور یہ تو وہ خالص منافق ہیں جو یہ حضور کے زمانے میں جن کا بیان ہو رہا ہے. ہم کو کیسے پتہ چلے گا کوئی منافق ہے یا نہیں ہے؟ تو کوئی مسلمان ہے یا منافق ہے یا کافر ہے یا مشرک ہے, ہم کو اس کے اقوال اور افعال سے معلوم ہوتا ہے. اگر اس کے باتوں سے, اس کے کاموں سے کفر ظاہر ہو رہا ہے تو ہم کافر سمجھیں گے, ایمان ظاہر ہو رہا ہے تو مومن سمجھیں گے, نفاق ظاہر ہو رہا ہے تو منافق سمجھیں گے, شرک ظاہر ہو رہا ہے تو مشرک سمجھیں گے. ہم بندوں کے لیے حکم یہ ہے کہ ہمارے سامنے کسی کی باتوں سے, اس کے کاموں سے, یعنی اقوال اور افعال سے جو ظاہر ہو رہا ہے ہم وہی کہیں. دلوں کے ہم مکلف نہیں ہیں, دل میں کیا ہے. اکثر لوگ کسی کو کافر کہیے وہ کہیں گے منافق کہیے, آپ دل چیر کے دیکھیں ہیں کیا. تو پھر کسی کو مسلمان بھی نہیں کہہ سکتے. کسی کو ہم مسلمان بولیں گے تو کیا ہم دل چیر کے دیکھیں ایمان کے اندر؟ ایمان بھی تو ہم دل چیر کر نہیں دیکھے تو کیا کسی کو مسلمان بھی نہ کہیں. ہم حکم لگاتے ہیں باتوں اور کاموں پر. بات اور کام ایمان کے مطابق ہے تو مومن کہیں گے, نفاق کے مطابق ہے تو منافق کہیں گے, کفر کے مطابق ہے تو کافر کہیں گے, شرک کے مطابق ہے تو مشرک کہیں گے, یہودیت کے مطابق ہے تو یہودی کہیں گے, نصرانیت کے مطابق ہے تو نصرانی کہیں گے, مجوسیت کے مطابق ہے مجوسی کہیں گے. جو ہمارے سامنے ظاہر ہو رہا ہے وہ کہیں گے. اور حق اور باطل جمع نہیں ہوتے, حق اور باطل جمع نہیں ہوتے, یعنی حق اور باطل دونوں ظاہر ہو رہے ہیں تو حق کا اعتبار نہیں باطل کا اعتبار ہوتا ہے. کوئی آدمی, بہت سارے غیر مسلم ہیں آپ دیکھے ہوں گے, وہ کہتے ہیں اللہ ایک ہی ہے, قرآن بھی سچی کتاب ہے, اسلام بھی اچھا مذہب ہے, آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت اللہ کے بھیجے ہوئے رسول تھے, اچھے انسان تھے, اسلام سچا مذہب ہے, سب بولتے ہیں. لیکن وہ اپنی پوجا پاٹ بھی کرتے رہتے ہیں اور وہ اپنے مذہب میں بھی چلتے رہتے ہیں. تو یہ حق ظاہر ہوا اس سے, پھر ادھر باطل ظاہر ہوا, تو حق بھی ظاہر ہوا باطل بھی ظاہر ہوا تو باطل کا ہی اعتبار ہے, کیونکہ حق اور باطل جمع نہیں ہو سکتا. حق کے لیے ضروری ہے کہ حق ہی حق ہو شروع سے آخر تک.
باطل آ گیا تو اب حق کا اعتبار نہیں. قرآن مجید میں ہزاروں آیتیں ہیں. ساری آیتوں کے بارے میں کوئی کہے کہ سب حق ہیں، لیکن ایک آیت کے بارے میں کہے کہ یہ آیت نہیں ہے صحیح، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اتنی آیتوں کو حق کہا تو حق ظاہر ہوا، ایک آیت کو باطل کہا تو یہ حق غالب رہے گا، باطل کو چھوڑ دو ایک آیت کا. نہیں، وہ ایک آیت کو جو باطل کہا وہی غالب آ جائے گا، وہی غالب آ جائے گا. ایک پانی کا حوض ہے، اس میں غلاظت ڈال دیں گے تو پانی کی اتنی غلاظت تو نہیں ڈالیں گے نا، تھوڑی سی ڈالیں گے، لیکن اب اس کو ناپاک تو بولیں گے نا. کس کا اعتبار ہے؟ اتنے 1000 لیٹر پانی کا نہیں ہے، وہ آدھی لیٹر غلاظت کا اعتبار ہے. تو ایسا ہی ہے، حق اور باطل جمع نہیں ہوتا. تو منافقین کے سلسلے میں قرآن مجید نے دو ٹوک فرما دیا کہ جس شخص سے جو ایمان کا دعویٰ کرے اور اس سے کفر ظاہر ہو تو وہ منافق ہے. آج کے زمانے میں ایسا ہو تو اس کو سمجھایا جائے گا، دیکھو یہ کفر ہے، اس سے توبہ کرو، نہیں کرے گا تو اس کے اوپر پھر حکم لگایا جائے گا. تو یہ منافقین کے بارے میں چند آیتیں تھیں. منافقت بزدلی ہے، اور بزدل شخص ہی منافق بن سکتا ہے، ہمت والا منافق نہیں بنتا. ہمت والا مقابلہ کرتا ہے. جیسے یہ کفار تھے، بدر میں لڑنے کے لیے آئے، ہمت والے تھے، اور یہ مدینے میں رہ کے منافقت کرتے، بزدل تھے یہ. تو منافقت بزدلی ہے. اسلام سے ہٹ کر بھی انسانیت کے اعتبار سے بھی سوچے تو منافقت کوئی اچھی چیز نہیں ہے. تو یہ منافقین کے بارے میں چند آیتیں تھیں. پہلے پارے میں جو حصے ہم نے تفسیر کے لیے منتخب کیے ہیں اس میں آدم علیہ السلام کی تخلیق کا بھی ایک حصہ ہے. اس میں آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہوا ہے. انشاءاللہ العظیم اس کو کل بیان کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.